बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, एक बहुत अहम जो मैटर है वो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ, और ये मैटर है कि जो पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं वो गरीब से गरीब तर क्यों होता जा रहा है, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है और बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है। असल वजह इसमें क्या है और किस तरह ये मुल्क तरक्की कर सकता है, इसके ऊपर मैं आज बात करूँगा। बेशुमार तज्ज़िया निगार, कालम नगार और एंकर पर्सन उन्होंने अपने तज्ज़ियात जो हैं वो पेश किए होंगे। मैंने किसी का कोई तज्ज़िया नहीं सुना, मैं सिर्फ़ अपनी बात करूँगा आज आपके सामने, जो मेरी ज़ाती राय है। ना मैंने किसी किताब में पढ़ी है, ना मैंने किसी नेट पे पढ़ी है, ना मैंने कहीं जगह पे देखी है। ये खालिस्तन तौर पे मेरी ज़ाती राय है और ज़ाती बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह गरीब और एक थर्ड कंट्री जो है वो होता जा रहा है। आपको पूरी बात मेरी सुननी होगी, तब जाके आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान जो है वो गरीब क्यों होता जा रहा है। देखें, मेरी बात सुनें। सबसे पहले समझें कि गवर्नमेंट होती क्या है। गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो पॉलिसीज़ और रूल बनाए गए हैं, ठीक है, उसको अप्लाई करना। मुल्क के अंदर जो अदारे हैं उनको रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो चलाना, नज़्मो ज़ब्त को बनाना, ये होता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट चलाने के लिए क्या किया जाता है कि टैक्स इकट्ठा किया जाता है। अब ये टैक्स किस तरह इकट्ठा किया जाता है ये ज़रा सुनिएगा। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जितने भी बिज़नेस हैं, वो जो भी बिज़नेस किए जाते हैं, ट्रेडिंग की जाती है, फैक्ट्रियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जो टैक्स की शरह होती है वो गवर्नमेंट तय करती है। वो टैक्स उनके ऊपर लगा के वो पैसा जो है वो कंपनियां, ठीक है, वो टैक्स जो है वो FBR, फेडरल ब्यूरो एजेंसी, या फेडरल बोर्ड रेवेन्यू जो है FBR, फेडरल बोर्ड रेवेन्यू, आर से रेवेन्यू, तो वो उसके पास जाता है और वो सारा पैसा जो है वो पूरा साल इकट्ठा करता है। और साल के बाद पैसा इकट्ठा करने के बाद फिर वो जो है वो क्या करता है कि उसको फिर आगे काबीना बैठती है और फैसले करती है कि इतना पैसा जो है वो फ़ौज को दे दिया जाए प्रोटेक्शन के लिए, इतना पैसा तालीम के शोबे को दे दिया जाए, इतना पैसा जो है वो सेहत को दे दिया जाए, इतना पैसा जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो पुलिस वगैरह के महकमे हैं या बाकी सारे महकमे हैं उनको दे दिया जाए। और हर महकमे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने तरफ से एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, वो एक रिटन्स बनाते हैं कि ये काम में इतने मुलाजमीन काम कर रहे हैं, इतनी इनको तनख्वाहें चाहिए और इतने काम होने वाले हैं। ये सारी रिपोर्ट बना के फिर वो पेश कर देते हैं, और पेश करने के बाद जो है सारे डिपार्टमेंट पेश कर देते हैं और फिर वो उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है और फिर वो उनको पैसा डिलीवर किया जाता है। इस तरह ये मुल्क का निज़ाम चलता है। अब यहाँ पे भी एक गलती ये होती है कि जो पैसा डिलीवर करते हैं, ठीक है, यानी पैसा जो बजट बनाते हैं, उन्हें हक़ाइक़ का पता ही नहीं होता। जो कागज़ों पे उनको लिख के दे दिया जाता है वही उन्हें पता होता है, असल हक़ाइक़ का उन्हें इल्म नहीं होता। उनका बनाया गया बजट सिर्फ कागज़ों पे मुश्तमल होता है, हक़ाइक़ पे मुश्तमल नहीं होता। लेकिन मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ वो बड़ी मुख्तलफ है। वो ये है कि सबसे जो मेन वजह है वो वजह ये है कि जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, यानी जो पैसा इकट्ठा होता है मुल्क का, वो ही बहुत थोड़ा इकट्ठा होता है, वो बहुत थोड़ा होता है। अगर वो रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा हो, ठीक है, तो फिर जो है वो मुल्क तरक्की करेगा।
اب یہاں پہ بہت سارے میرے ناظرین مجھے ٹوکیں گے اور کہیں گے کہ یہ پیسہ تو بڑا اکٹھا ہوتا ہے لیکن ان میں سے کرپشن ہو جاتی ہے اور کرپشن کر کے لے جاتے ہیں. وہ بات ٹھیک ہے, وہ الگ موضوع ہے, میں آپ کو اگنور نہیں کر رہا, وہ بات ٹھیک ہے, اس کو میں مانتا ہوں. لیکن ایک بار میری پوری بات سن لیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ سارا جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے نا پاکستان کا, جو سارا بجٹ ہے وہ ایپل فون کمپنی کے 1 مہینے جتنا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں, یعنی یوں لگا لیں کہ ایک کمپنی ایپل امریکہ کی, اس کا جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے فون بیچ کے ایک کمپنی کا, وہ پاکستان کے سارے بجٹ جتنا ہے. مطلب اتنا تھوڑا بجٹ جو ہے وہ 7,000 ارب جو ہے وہ ٹوٹل اس بار اکٹھا ہوا تھا, جن میں سے 4,000 ارب جو ہے وہ سود دینا تھا اور 3,000 ارب جو ہے وہ ہم نے باقی تنخواہیں بھی دینی تھیں اور باقی سارا جو ہے وہ کام کرنا تھا, اور پھر پورا نہیں آتا اور پھر اور قرضہ ہم اس کے اوپر لیتے ہیں. تو اب یہاں پہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں, 42 لاکھ بچہ پنجاب میں اسکول ایجوکیشن میں پڑھ رہا ہے, اور تقریباً جو ہے وہ 10 لاکھ کے قریب کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہا ہے. اور اگر میں پوری بات کروں پورے ملک کی, پورے پاکستان کی, تو تقریباً ایسٹیمیٹڈ بات کر رہا ہوں 1 کروڑ بچہ پورے پاکستان میں اس وقت طالب علم ہے. 1 کروڑ بچہ, 1 کروڑ بچے کو نوکریاں دینا, روزگار دینے کے لیے گورنمنٹ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس جو ہے کوئی طریقہ کار ابھی تک نہیں ہے. یہ جب بھی ڈگریوں سے نکلیں گے تو یہ بے روزگاری کی طرف جائیں گے. اب نوکریاں زیادہ کیوں نہیں گورنمنٹ دے رہی, نوکریاں پیدا کیوں نہیں ہو رہی, نوکریاں اصل پیدا کیسے ہوتی ہیں یہ ذرا دیکھیں. وہ جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے نا وہ یعنی کہ FBR کے پاس وہ لگانا ہوتا ہے سڑکیں بنانے کے لیے, صحت پہ. اب وہ پیسہ ہی اکٹھا ہوتا ہے, پیسہ ہی تھوڑا اکٹھا ہوتا ہے, اس سے وہ جاب جو ہیں وہ دی نہیں جا سکتی. اگر یہ ذرا سمجھیں, یہ بہت اہم بات ابھی کرنے لگا ہوں, اگر نوجوان جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے بعد نکلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جانے کے بعد یعنی کہ یہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے نوکری دینی ہے, یعنی کوئی بزنس کرنا ہے, جب وہ نوجوان اب 1 کروڑ میں سے صرف 10,000 کتنے 10,000 یا یوں لگا لیں 50,000, 1 کروڑ میں سے صرف 50,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ فیکٹریاں لگ جائیں, چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگا لیں 1 سال میں, ٹھیک ہے, فیکٹریاں لگا لیں اور فیکٹریوں سے بزنس کرنا شروع کر دیں, تو ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ جب وہ فیکٹریاں چلائیں گے تو گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے. جب گورنمنٹ کے پاس 50 فیکٹریوں کا اور زیادہ ٹیکس جائے گا تو ریونیو زیادہ جنریٹ ہوئے گا, یعنی 7,000 ارب اگر اکٹھا ہوا ہے تو 50,000 ارب اکٹھا ہو جائے گا. اب گورنمنٹ کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا, اب وہ نئے منصوبے شروع کرے گی, یعنی نئے اسکول بنا دیے, اس میں نئے ٹیچر چاہیے, اور اسی طرح کوئی اور چیز اکٹھی کر دی تو اس کے اوپر جو ہے وہ اور جو جاب دے سکے گی. اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگوں نے فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے اپنا پیسہ ٹیکس کی فارم میں گورنمنٹ کو دیا اور اس پیسے سے نوکریاں پیدا ہونی ہیں. اب وہ دینے والے پیسے یعنی پیسہ جو بزنس والے لوگ ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. جو بچہ بھی یونیورسٹی اسکولز کالج سے پڑھ کے نکلتا ہے وہ لینے والا بنتا ہے, یعنی گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس میں سے نکالنے والا بنتا ہے, ان کو دینے والا نہیں بنتا. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور ملک نیچے سے نیچے آتا جا رہا ہے. اگر نوجوان یونیورسٹیوں کالجوں سے نکل کے کہیں کہ ہم نے بزنس کرنے ہیں اور گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرنا ہے, گورنمنٹ کے پاس زیادہ پیسہ اکٹھا ہوگا, جب زیادہ پیسہ اکٹھا ہوگا تو ان میں سے وہ زیادہ نوکریاں پیدا کریں گے اور بے روزگاری کم ہوگی اور ملک اوپر جائے گا. اب ملک نہ اوپر جانے کی وجہ کرپشن تو ہے ہی ہے, اس کو میں اگنور نہیں کر رہا, میں اس کے اوپر پورا آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن یہ بہت اہم فیکٹر ہے کہ بزنس جو ہے وہ پاکستان میں بہت تھوڑے ہیں, اور تھوڑے ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ اچھے جو ہے
وہ ریونیو نہیں جاتا، جس وجہ سے جو ہے وہ آگے اچھی جابز نہیں آتی اور ملک بے روزگاری کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور اہم چیز دیکھیں، کوئی بھی ملک جو ہے وہ کرمنل سے، چوروں ڈاکوں سے تباہ نہیں ہوتا، کرپشن سے تباہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کہیں گے عجیب بات کر رہا ہے، کوئی ملک کرمنل سے، ڈاکو سے، چوروں سے تباہ نہیں ہوتا۔ ملک تباہ ہوتا ہے اچھے قابل ٹیلنٹڈ لوگوں کے کچھ نہ کرنے سے۔ جب ایک قابل بندہ محنت کر کے آگے نہیں آتا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو نکما بندہ ہوتا ہے وہ آگے پہنچ جاتا ہے اور آگے پہنچ کے وہ ملک کا پھر بیڑا غرق کرتا ہے۔ مثلا ایک بڑا عہدہ ہے، ایک بندہ بہت اچھا ہے، ایماندار ہے، اچھی کوالٹیز بھی ہیں، لیکن ایک سکیل کے تھرو جو ٹیسٹ لینا تھا وہ ٹیسٹ پاس کر کے آگے نہیں پہنچا اور ایک نکما بندہ آگے چل گیا تو وہ ملک کو برباد کرے گا آگے چل کے۔ تو جتنے اچھے لوگ ہیں میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ہر کوشش کر کے اونچے درجے پہ پہنچیں تاکہ ملک کو جو ہے بہتری کی طرف جو ہے وہ لایا جا سکے۔ اور گورنمنٹ جو ہے وہ جو اتنے سارے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، ان کا کوئی روڈ میپ بنائیں، کوئی ان کی اصلاح کے لیے کچھ کریں۔ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ، میرا سیاست سے دور تک کوئی لینا نہیں ہے، صرف ایک بات کروں گا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایک منصوبہ شروع کیا تھا کامیاب نوجوان پروگرام والا، اور پنجاب روزگار اسکیم، یہ قرضے دیتے تھے اور قرضے سے کیا کرتا ہے نوجوان جو ہے وہ اپنے بزنس کرتے تھے۔ بظاہر یہ جو طریقہ ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں وہ سود پہ کام کرتے تھے، سود حرام ہے۔ وہ اگر منصوبہ دوبارہ شروع کریں تو خدا را یہ سودی نظام جو ہے وہ ختم کریں، اور دوسرا جو ہے وہ بینکس کے تھرو دیا جاتا ہے، اور بینکس اپنی وہ شرائط پوری کرتے ہیں کہ جن کے اوپر آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ نوجوان اگر بزنس اپنا کرنا چاہتے ہیں تو نوکری کریں، نوکری کر کے تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کرتے رہیں، اور پھر ایک بار جو ہے وہ پارٹ ٹائم چھوٹا سا بزنس شروع کریں، انہیں بڑھاتے جائیں اور بڑھاتے جائیں، اور پھر اس طرح وہ اپنا بزنس کو انیشیٹ کر لیں۔ کبھی بھی قرضہ لے کے بزنس شروع نہ کریں، ایسا پھنس جاتے ہیں کہ بینکوں سے کبھی بھی آپ باہر نہیں نکل پاتے۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی۔ تو تمام اسٹوڈنٹوں سے میں گزارش یہ کروں گا کہ بزنس آپ نے ضرور کرنا ہے، ہر صورت زندگی میں نوکری کو پکا نہیں سمجھنا۔ نوکری آپ اس وقت کریں جب آپ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو پالش کر کے سکلز کے ساتھ جو ہے وہ ایک بار جاب کر لیں، کیونکہ ابھی فی الحال تو آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ اس سے آپ بزنس کر سکیں۔ تو پھر آپ پہلے جو ہے وہ آپ نوکری کریں، پیسہ اکٹھا کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کیا کریں کہ بزنس سٹارٹ کریں اور اس کو بڑھاتے جائیں۔ اس سے آپ بھی امیر ہوں گے، آزاد ہوں گے، کیونکہ جو بندے کا اپنا بزنس ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا، لیکن جو نوکری کرتا ہے وہ غلام ہوتا ہے، اسے بہت سارے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ آزاد بنیں، بزنس کریں، اور جو لوگ گورنمنٹ کی نوکریاں کرنے چاہتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو قابل لوگ ہیں، وہ اس جس سکیل کے تھرو جو ہے وہ ٹیسٹ ہونا ہے اس پہ پوری طاقت لگا کے اعلیٰ عہدوں پہ پہنچیں، تاکہ آپ لوگ اچھے لوگ جب اوپر جائیں گے تو وہ ملک کا فائدہ کریں گے۔ اور اخلاقیات کے اوپر بھی بہت کام ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اوپر جانے کے بعد پھر کچھ بندے چینج ہو جاتے ہیں، ان کی اخلاقیات گر جاتی ہے۔ اخلاقیات کے اوپر بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، یہ چیزیں میں نے آپ کو بتانی تھی۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز میری آتی رہا کریں گی جو آپ کو بہت فائدہ دیں گی، جو آپ کا مائنڈ کو براڈ کریں گی، آپ کو اچھائی سمجھائیں گی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا یہ جو چینل ہے اس کو لازمی